तमाम सब लोगों को हमारा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तो इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर कुरान का, चैप्टर नंबर 14 यानी 14। और और सूरा नंबर सूरा का नाम है इब्राहिम। अम, तो इंशाल्लाह आज हम इसकी शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, पहली वर्ष से। तो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ALR। सॉरी, मैं ये बताना भूल गई कि हम हमेशा की तरह पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर उसको उर्दू में पढ़ते हैं और उर्दू में ही रिफ्लेक्ट करते हैं हम उसको फिर मज़ीद उसके लिए ना अ, अपने रिफ्लेक्शन जो है हर हर इंसान अपनी समझ के मुताबिक करता है और अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं कि हमें सही अंडरस्टैंडिंग अता फरमाएं कुरान की हमेशा। तो पहली वर्स नंबर 1, ALR, a scripture that we reveal to you in order to lead the people out of darkness into the light, in accordance with the will of their Lord, the path of the Almighty, the praiseworthy। और इसका उर्दू तर्जमा है, अलिफ लाम रे, एक मुकद्दस किताब जो हमने तुम पर नाजिल की, लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आने के लिए उनके रब की रज़ा के मुताबिक, कादिर मुतलक की राह पर जिसके लिए तमाम तारीफ़ें हैं। तो सूरा भी ये सूरत जो है ये भी और सूरतों की तरह कुछ और ये हरूफ से स्टार्ट होती है, जो जिनको पुरस्रार हरूफ कहा जाता है यूजुअली। जैसे कि अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम और मुख्तलिफ किस्म के। और हमने इसके बारे में पहले काफ़ी दफ़ा ये एक्सप्लेन किया है कि इसका ताल्लुक जो है इसकी ये कुरान का जो 19 बेस्ड प्रूफ है कुरान की ऑथेंटिसिटी का, कुरान के कि ये इंसान की तरफ से नहीं लिखा हुआ, कि ये हर्फ बहर्फ अल्लाह ताला के अल्फाज हैं और अल्लाह ताला ने ही इसको अम, एक ऐसे मैथमेटिकल कंपोजिशन में बुन दिया है, इस प्रूफ कह दें या मुआवजा कह दें, जो कि नंबर 19 पर बेस्ड है। कि कुरान की जितने चैप्टर्स हैं वो 19 पर उसका वो डिविजिबल है, 114 है वो। और जितनी दफ़ा बेइंतहा चीज़ें हैं, खैर वो एक लंबा काफ़ी कॉम्प्लेक्स्ड स्ट्रक्चर है वो, मगर आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन उसको प्रोड्यूस करना बेइंतहा मुश्किल, और वो भी 1400 साल पहले जब कंप्यूटर भी नहीं था। मगर आज ये इस सदी कुछ सालों पहले अल्लाह ताला ने एक अपना मैसेंजर ऑफ द कॉवेनेंट भेजा, जिसकी कुरान में भी अ, उसका जो है ज़िक्र है। अम, तो वो प्रूफ इस प्रूफ के साथ आया कि ये मैथमेटिकल कोडिंग जो है, डिकोडिंग अल्लाह ताला की मदद से अल्लाह ताला ने उस पे रिवील किया। और आज हम खुद तो जानते हैं, हम अगर आप मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए तो आपको हम हमेशा कहते हैं, "ओह नहीं, ये तो अल्लाह ताला की किताब है, हमें पता है।" हमें हमने तो सिर्फ़ अपने माँ-बाप से सुना, उन्होंने अपने माँ-बाप से सुना। मगर अगर किसी नए इंसान को बताया जाए, तो हम कहें कि ये अल्लाह ताला की किताब है, वो कहेंगे आपके पास क्या प्रूफ़ है? तो 1400 साल के बाद हमें जो प्रूफ़ मिल गया है कुरान में, मैथमेटिकल प्रूफ़ कुरान का, बेस्ड ऑन नंबर 19,
اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ ان حروف کے ساتھ منسلک ہے. تو یہ میں پھر تھوڑی سی اس کی انٹروڈکشن میں نے کہا کرا لوں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب بھی آپ نوٹ کریں گے کہ جس سورت کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، حروف ابجد، اس کے آگے قرآن کا ذکر ہوتا ہے اور یہ کتاب، اور اسی طرح یہ حروف ابجد الف لام رے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقدس کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے کے لیے ان کے رب کی رضا کے مطابق. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد پر اوریجنلی نازل کی تھی، اور اینجلس کی مدد سے کئی سال لگے اس کتاب کو. پروفٹ محمد نے اپنے ہاتھ سے لکھا، وہ کہ جب جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سمن کیا، ان کی سول کو، ان کی روح کو، تو اس وقت وہ کتاب جو ہے رمضان کی 27ویں تاریخ، جسے شب قدر بھی کہتے ہیں، القدر، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن جو ہے نا ان کی میموری میں ڈال دیا. مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی ریولیشن ہوئی. تو اور یہ پروفٹ محمد پہ اوریجنلی کتاب نازل ہوئی، انہوں نے لکھی اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے. اور پھر یہ جو میتھمیٹیکل اس کا جو پروف ہے یا معجزہ ہے، وہ 1400 سال کے بعد ظاہر کیا گیا تمام دنیا پہ. اور جو ٹرانسلیشن ہے یہ انگلش والی، جس کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اردو میں اس کو ترجمہ کرتے ہیں، یہ فلی آتھرائزڈ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آتھرائزڈ میسنجر بھیجا، اور یہ ٹرانسلیشن ان کو ریویل ہوئی کہ اس معجزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کی رضا کے مطابق جو ہے یہ اس کی جو نہ صرف قرآن کا جو میتھمیٹیکل کوڈ ہے وہ دنیا پہ ظاہر ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بلکہ وہ ایک ثبوت کے طور پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا میسنجر آف دا کووننٹ ہے، یا رسول میثاق ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا قرآن میں ہی، جب کہ سارے نبی آ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجنا ہے، جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ آئے گا، یا امام مہدی آئے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ایک سول جب یہاں سے چلی جاتی ہے وہ واپس کبھی نہیں آتی. اور کچھ لوگوں نے کوئی ایک امام بنا لیا، کیونکہ لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول لکھا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پروفٹ محمد آخری رسول بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ آیت میں صاف لکھا ہے محمد ایک خدا کا رسول اور آخری نبی ہے. تو اس طرح یہ اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق قرآن کی ایکسپلینیشن اور قرآن کلیریفیکیشن بہت ساری چیزوں کی ہوئی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرانسلیشن ہے. سوری میں بڑا اس پہ ٹائم لیا، لیکن اس کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا. تو ابھی بھی کم ایکسپلینیشن ہے، مگر زیادہ کے لیے آپ یہ ٹرانسلیشن لے سکتے ہیں آن لائن انشاءاللہ. اب آگے اس کا ایک فٹ نوٹ بھی ہے، وہ ہے، میں پڑھتی ہوں. These initials remain a divinely guarded secret until the Quran's mathematical code was discovered in 1974 AD. See Appendix 1 for the significance of these initials. تو یہ Appendix 1 میں اس کی مزید ڈیٹیل ہے.
اردو ترجمہ ہے یہ ابتدائی حروف الہی طور سے حروف الہی حروف الہی طور سے محفوظ راز اس وقت تک رہے جب تک کہ 1974 میں قرآن کا ریاضیاتی کوڈ دریافت نہ ہو گیا۔ ان ابتدائی حروف کی اہمیت کے لیے ضمیمہ نمبر 1 دیکھیں۔ تو یہی بات ہم نے ابھی کر چکے ہیں ہم یہاں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 2 پہ 14:2 The path آگے بریکٹ میں ہے God the one who possesses everything in the heavens and everything on earth. Woe to the disbelievers. They have incurred a terrible retribution. اردو ترجمہ ہے اللہ کا بریکٹ میں ہے راستہ، وہی جس کی ملکیت میں آسمانوں کی ہر چیز اور زمین کی ہر چیز ہے۔ افسوس ہے کافروں پر، وہ ایک خوفناک عذاب اٹھا چکے ہیں۔ تو تو یہاں پہ لکھا ہے گاڈ the one who possesses، وہ جس کی ملکیت میں آسمانوں کی ہر چیز اور زمین کی ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم یہاں سب کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کا میسج 100% یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ایک کہا ایک عام سا کہنا بنا ہوا ہے، سب تعریفیں اس کی جس نے جہاں بنایا اردو زبان میں۔ تو یہ خالی ایک جہان نہیں بنایا، جہان کی ہر چیز بنائی، سات جہان بنائے، 7 یونیورسز، اور اس کے بیچ میں ہر چیز۔ تو یہ ان کا راستہ ہے جس کے ملکیت میں سب کچھ ہے، سب کچھ، تمام طاقتیں، تمام پاور، ہر چیز کا مقدر، ہر چیز کا کی ڈیوریشن آف لائف، ڈیتھ، ہر چیز، اور پروویژنس، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، خوراک، پانی، ہوا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے ہر کسی کے لیے پریسائسلی مقرر کی ہے وہ۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ افسوس کر رہے ہیں ان کافروں پر، یعنی کہ جو اس بات کا یقین نہیں رکھتے، جن کی سمجھ سے یہ بات، جو شرک کرتے ہیں، جو پاور دیتے ہیں یا طاقت دیتے ہیں نہ اللہ کو، اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ کسی اور انسان کو یا کسی نبی کو یا کسی سو کالڈ عالم کو یا کسی اور چیز کو، پیسے کو، اولاد کو، کہ اس میں بھی کوئی طاقت ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے ان کے لیے، اچھا یا برا۔ تو یعنی کافر کیا ہوتا ہے؟ جو منکر ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتا۔ ہیلو، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے۔ اور تو ان کا ڈیسیژن ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا پوری ہسٹری رکھی ہوئی ہے بار بار، کہ جب بھی کوئی میسنجر، رسول، پیغمبر، نبی آئے تو ان کا مذاق اڑایا گیا، ان سے بدتمیزی کی گئی، ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا، ان کے خلاف سازشیں کی گئیں، ان کو ہرٹ کیا لوگوں نے، اور جو ہے مذاق اڑایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے خدا چھوڑ دیں اور ایک اللہ اور ایک خدا کی عبادت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تھرو آؤٹ ہسٹری میں جو ہے ہمیں یہ ثبوت ملتے ہیں قرآن میں کہ لوگوں کے سامنے سچ لایا جائے تو وہ اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میجورٹی لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ یقین نہیں لاتی، وہ یقین نہیں لاتی کہ ہر چیز کا مالک کون ہے، وہ یقین نہیں لاتی کہ ہر چیز کی طاقت
ہر طاقت کس کے قبضے میں ہے. تو وہ پھر جب ایک ڈیسیجن کر لیتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے ان کو ان کے یہ ان کا جو ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، میسنجر کا کام یا رسول کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا دے، جس طرح آیا ہے اسی طرح، نہ رد و بدل کریں، نہ اپنے آپ سے کچھ ڈالیں، نہ کچھ اس میں سے نکال دیں. ان کو ویسے کا ویسا پیش کرنا ہوتا ہے لوگوں کے آگے، اور اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی آتی ہے، اور اس میں وارننگز بھی آتی ہیں. یعنی کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، آپ محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ وہ راستہ پکڑ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ کو، سیدھا راستہ، اس پہ آپ کو چلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ ڈیسیژن لیکن انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، اور جو نہیں یہ کرتے پھر وہ یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے نا، وہ ایک خوفناک عذاب اٹھا چکے ہیں. ان کا جیسے ہی ڈیسیژن یہ ہو جاتا ہے، سارے ثبوت دیکھنے کے بعد، ساری باتیں سننے کے بعد وہ مڑ جاتے ہیں اور نہیں فائدہ اٹھاتے اس بلاوے کا، تو وہ خود ہی اپنے اوپر نازل کرتے ہیں عذاب. کیونکہ دو چیزیں جب میسنجر بتاتا ہے کہ اچھی خبر بھی ہے اور بری خبر بھی ہے، جب بری خبر بھی سن لیتے ہیں اور اچھی بھی، اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے بری خبر ہمیں چاہیے، ہم نہیں پرواہ کرتے. تو پھر انہوں نے یہ خود فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ سسٹم ایسا ہے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کے لیے آپ کا جنت میں جانا یا وہ زندگی جو ابدی زندگی ہے آگے، جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، اس میں اس کے لیے آپ کوالیفائی نہیں کر سکتے، جبکہ اس کوالیفیکیشن کے لیے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا جا رہا ہے، کتابوں کی صورت میں، میسنجرز کی صورت میں. اور وہ نہیں اس سے فائدہ اٹھاتے تو پھر وہ اپنے لیے دوسرا عذابناک جو راستہ ہے، یہاں تو شاید ان کو نہ پتہ چلے، مگر اوپر تو پھر ان کے لیے انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے، تو کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا. ورس نمبر 3 سب ٹائٹل: What is your priority? They are the ones who give priority to this life over the hereafter, repel from the way of God and seek to make it crooked. They have gone far astray. تمہاری ترجیح کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. وہ بھٹک کر بہت دور جا چکے ہیں. تو یہاں پہ سب ٹائٹل جو ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ سب ٹائٹلز چھوٹے چھوٹے ہیں، جیسے کہ ایک ہائی لائٹ آپ کرتے ہیں نا کہ اس ورس کا، اس آیت کا کی خاص بات، اس میں آپ کو کیا پوائنٹ مل رہا ہے. تو وہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہماری اس زندگی میں ترجیح ہے کیا، ہم کس چیز کو پرائیورٹی دے رہے ہیں یا اس کو اہمیت دے رہے ہیں. تو اس آیت میں آتا ہے وہ لوگ ہیں جو اس زندگی کو آخرت پہ ترجیح، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں نا پیچھے سے، جنہوں نے عذاب اٹھا لیا، جو کفر پہ اتر آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. وہ بھٹک کر بہت دور جا چکے ہیں. اب اگر ہم ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں جب روزانہ، تو کیا ہم دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بالکل اس زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں، اور اس زندگی کی جو عارضی چیزیں ہیں، جو عارضی آسائشیں ہیں،
پیسہ ہو گیا، ام، بڑی کاریں ہو گئیں، بڑے بڑے گھر ہو گئے، زیورات ہو گئے، یا جو بھی ہے، ان پہ اس کی خاطر لوگ کیا کیا نہیں کرتے۔ ایک تو ہے نا، حلال کا آپ کماتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دیا۔ ایک وہ لوگ ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا آپ گھر بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہ کریں، کیونکہ اسلام میں کوئی ہرمٹزم نہیں ہے، یعنی آپ جوگی نہیں بن سکتے یا جنگلوں میں جا کے چھوڑ کے وہاں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کرتے رہے۔ وہ وہ نہیں ہے۔ ہمارا ٹیسٹ ہے انہی چیزوں سے، کہ ہمیں کام بھی کرنا ہے، ہم نے پیسہ کمانا ہے اچھے طریقے سے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے، ہم نے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی نمازیں بھی پڑھنی ہے، اور مگر یہ ساتھ ساتھ جو اس دنیا کی میں زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری کرنی ہے، بچوں کو تعلیم دینی ہے، بچوں کو کھلانا پلانا ہے وغیرہ۔ لیکن اس جو اللہ تعالیٰ جس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا، وہ ہے جو اس زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں۔ ان کو معلوم بھی ہے، وہ قرآن بھی پڑھیں گے یا انہیں چلے تھوڑا بہت علم بھی ہے کہ ہاں جی آخرت بھی ہے، مگر وہ اس کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ اتنے زیادہ فوکسڈ ہیں کہ لوٹ مار کر کے بھی، کرپشن کر کے بھی وہ پیسہ بنائیں گے۔ وہ اتنے لوگوں کو چاہے مارنا پڑے، انہیں قتل کرنا پڑے، ڈاکہ ڈالنا پڑے، یا رشوت لینی پڑے، یا کسی کا حق مار کے جھوٹ بولنا پڑے، ملاوٹ کرنی پڑے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں یا ہم مذہبی لوگ ہیں۔ مگر وہ آپ ان کی ترجیحات دیکھیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ برے کام کر رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے سودا کر لیا ہے۔ وہ اس انہوں نے اوپر کی زندگی پہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، ورنہ انہیں بہت محتاط ہو کے چلنا ہوتا اس دنیا میں۔ اور کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہمارا ریکارڈ بن رہا ہے، ہماری دل کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ سب کچھ اس میں سے ہمارا جو ریکارڈ بنے گا۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ کہیں گے اس میں سے کچھ نہیں چھوڑا، اس کتاب میں کچھ نہیں چھوٹنا۔ ہماری ہر ایکشن کی جو ہے نا، اس کا کانسیکوینس ہوئے گا، اچھے کا بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 گنا، اور برے کا اتنا ہی برا۔ لیکن جب آپ ترجیح دے دیں اے، اس زندگی کو، آپ بھول جائیں دوسری زندگی کے لیے کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ تو انسان نے کیسا سودا کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی کہ یہ بظاہر آپ کو بڑے سکسیسفل نظر آئیں گے یا مذہبی نظر آئیں گے، یا لگے گا نہیں نہیں یہ تو بالکل اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ ہیں جو بظاہر، ایک تو منافقین بہت ہیں، ہر مذہب میں آپ کو منافقین نظر آئیں گے، کیونکہ منافق وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مگر وہ جو ہے ان کی حرکتیں، ان کے جو ایکشنز ہیں، وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ اور ایک کافر ہیں جو بالکل ہی ریجیکٹ کر چکے ہیں، کر دیتے ہیں، وہ ان کو منافقت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ ون مومنٹ پلیز۔ وہ اعلانیہ جو ہے نا، وہ لادین ہوتے ہیں، جو مرضی آئے کریں، مگر خطرناک وہ لوگ ہیں جو ہپوکریٹس ہے، منافق انہیں کہہ لیں، وہ اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ
ایسی ایسی انوویشنز پھر بنا لیں گے، ہیئر سے کے اوپر بیسڈ ہوں گی، تو اس کی وہ بظاہر لگے گا کہ او ہو یہ تو بڑا اچھے کام ہے، مگر وہ اس کو بیسیکلی اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے وہ صرف قرآن میں ہے اور کہیں نہیں ہے، کسی اور کتاب سے ہم رجوع نہیں کر سکتے، کسی اور ہم سو کالڈ عالم سے یا ملا سے کنسلٹ نہیں کر سکتے، اگر وہ قرآن میں نہیں ہے تو وہ نہیں ہے کسی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے مطابق مذہب کو جو ہے نا ٹیڑھا سا کر کے نا اس کو اٹریکٹیو بنا کے لوگوں کی آنکھوں میں سجا دیتے ہیں۔ تو کوئی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ٹیڑھا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، کچھ یعنی کہ ان کا باس نہیں چلتا کہ چیزوں کو ٹویسٹ کر دیں، مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہے نا انٹاکسیکنشن گیملنگ آپ منع ہے، یہ اس کو شیطانی کام کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو کچھ لوگ ایسے کہیں گے کہ جی ہم نے تو ساری 5 وقت کی نمازیں آج پڑھ لیں، اب ہم رات کو نشہ کر سکتے ہیں، اس قسم کی یا کہیں گے کہ وہ یہ گیمبلنگ نہیں ہے، یہ مثلاً ہو گئی جیسے کیا ہوتی ہے انشورنس وغیرہ۔ ہاں، تو اس طرح کی یعنی کہ اللہ پہ یقین بھی ہٹ جائے، وہ اتنے طریقوں سے جسے کہتے ہیں نا باریک واردات ڈالنا، بہت باریکیوں سے وہ آتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور بظاہر لگتا ہے کہ وہ ہو زبردست اچھے لوگ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بھٹک کر بہت دور جا چکے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، جنہوں نے اس زندگی کو ترجیح دے دی ہے اور آخرت کو بھول گئے ہیں، تو وہ اتنے دور جا چکے ہیں کہ اب وہ واپس نہیں آ سکتے۔ Verse number 4 is the subtitle is The Messenger's Language. We did not send any messenger except in the tongue of his people, in order to clarify things for them. God then sends astray whomever he wills and guides whomever he wills. He is the Almighty, the Most Wise. سب ٹائٹل اردو میں ہے رسول کی زبان۔ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اس کی قوم کی زبان میں، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تبلیغ کرے، ان کے لیے چیزوں کی وضاحت کرے۔ پھر اللہ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، وہ قادر مطلق انتہائی دانا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن عربک میں آیا، یہ عربی زبان میں آیا، چونکہ مڈل ایسٹ مشرق وسطی دنیا کا اس وقت سینٹر تھا، اور اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے لوکل زبان میں ہی بھیجنا تھا نا قرآن کو، یا فورن لینگویج میں بھیج دیتے تو کسی کو کیا سمجھ آتا۔ میسنجر کی بھی وہی زبان تھی، جو بھی زبان ہوتی ہے جس علاقے کی، اس علاقے کا ہی رسول اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اور اسی کی زبان میں میسج آتا ہے۔ جیسے کہ پہلے ہیبرو تھی، اہمیرک تھی، تو یہ وہ زبانیں ہیں، اور اس سے بھی زیادہ پرانی زبانیں جن کو ہم شاید جانتے بھی نہیں، اور کچھ ایسے رسول ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ہر کسی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ تو تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئرلی یہ بات بتا رہے ہیں، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اس کی قوم کی زبان میں وہ تبلیغ کرنے کے لیے، ان کے لیے چیزوں کی وضاحت کرے۔ اگر کسی اور زبان میں آ جائے میسج، فرض کریں فرشتہ آتا ہے، ہمیشہ جبرائیل کے ہیلپ ہوتی ہے، اور جو رسول ہے اس کی زبان کچھ اور ہے اور جبرائیل کہیں بھائی
اب پہلے تو تم یہ زبان سیکھو میں میسج کسی اور زبان، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم نے کیا کیا ہے مسلمانوں نے، ہم نے عربک ہماری زبان نہیں ہے، پوری دنیا میں ہر جگہ زبان تو عربک نہیں ہے نا، تو ظاہر ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی زبان کے ترجمہ ڈھونڈنا ہے، اور اس میں ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس اتنی اہم اہم ڈاکومنٹ جو ہے ہم اس کو غور سے پڑھیں، دیکھیں، اس کی ایک ایک چیز پر کو سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے یہ کتاب سیدھا راستہ لائی ہے، ہم اس پہ چلے تو ہم بچ جائیں گے۔ اتنا ضروری ہے ہماری روح کے لیے، ہماری بقا کے لیے، ورنہ تو ہمارا سارا مشن ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اور ہم نے واپس محفوظ کیسے ہونا ہے جا کے۔ ہمارا یہ آخری چانس ہے کہ ہم اپنے اس گناہ کی تلافی کریں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ کی سے، کہ ہم نے ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی خدائیت کو ہم سمجھ نہ سکے، کہ ان کی سوا کوئی اور خدا نہیں، کسی اور کے پاس پاور نہیں۔ تو ہم نے یہ خود چنا کہ ہمیں ایک اور چانس دیا جائے، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم ایک ہی رب کو مانتے ہیں جس نے کائنات بنائی، اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور سب طاقتیں اس کے پاس ہیں، اور ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو ہمارا صرف فیصلہ یہی ہونا ہے اس زندگی میں کہ ہم نے چوز کرنا ہے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو، اور ان کے راستے کو، اور ان کے نبیوں کو پر ایمان لانا، ان کے پیغام پہ ایمان لانا۔ اور اب جب کہ ہمیں ثبوت مل گیا ہے، ہمارے پاس تو کوئی بہانہ نہیں رہا کہ ہمیں کوئی شک ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے حرف بحرف۔ تو اسی لیے بہت بہت ضروری ہے کہ ہر زبان میں قرآن کا آج کے دور میں قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں موجود ہے، اور نہیں تو اے آئی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہر زبان میں منٹوں میں ہو رہے ہیں ٹرانسلیشنس۔ تو کسی کے پاس اب یہ وہ نہیں رہا، ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا میتھمیٹیکل پروف جو ہے وہ باہر نکالا ہے، جہاں پہ لوگ اس کو آرام سے ویریفائی کر سکتے ہیں ان کی لینگویج میں۔ اب میتھمیٹکس کی لینگویج تو یونیورسل ہے، اور آج کے دور کی سینٹرل جو ہے لینگویج یونیورسل وہ انگلش ہے۔ تو انگلش کا ترجمہ تو بہت ہی ضروری ہے، اور لوگ جوک در جوک یہ انگلش کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کی میتھمیٹیکل پروف جو ہے 19 بیسڈ، اس کو ویریفائی کر کے لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے کوئی انسان 1400 سال پہلے اس کتاب کو ایسے اسٹرکچر اس کا دے سکتا تھا، امپاسبل ہے۔ تو یہ اہم اہم چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے دیکھنے کے لیے، اس معجزے کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے، اور ہم مطلب ہے کہ انسان کانپ جاتا ہے کہ ایسا واضح ثبوت اللہ تعالیٰ نے بیچ میں رکھ دیا ہے۔ تو بے شک کچھ لوگ اس فیتھ پہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کیونکہ ہمارے ماں باپ نے بتایا، ان کے دادے پردادے نے بتایا، مگر ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم خود بھی دیکھیں کہ کیا ہم واقعی سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں، کیا ہم واقعی اس مذہب کی پیروی کر رہے ہیں جس کی پرافٹ محمد نے خود کی، جو قرآن میں ہے سارا کچھ، یا کچھ اور۔ کم از کم ہم اس کی خاطر ہی پڑھ لیں، ویریفائی کریں کہ جو حدیث اور سنہ بن چکے ہیں، یہ تو قرآن کے علاوہ بہت ساری انفارمیشن ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مکمل ہے، قرآن
پوری تفصیل سے ہے، اس میں سے کوئی چیز نہیں بچ گئی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ٹیچنگس ہمیں کرائی گئی ہیں، اور اس کا سورس کیا ہے۔ اگر کوئی اور سورس ہے قرآن کے علاوہ تو وہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ مکمل کتاب ہے۔ اور ایون اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، ایک آیت میں پیرافریز کر رہی ہوں، کہ محمد اگر اپنے سے کچھ کہے گا تو ہم اس کے اوپر وہی اتارنا بند کر دیں گے۔ اب آپ سوچیں، کسی انسان کی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے علاوہ، اللہ کے ایک ایک لفظ کے علاوہ وہ کہے کہ میں بھی اپنا تھوڑا سا علم ڈال دوں اس میں؟ کیا کسی انسان کا علم اللہ سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ، ایسا تصور بھی کرنا گناہ ہے۔ تو یہ ہے میسنجر کا رول، کہ وہ ان کے لیے چیزوں کی وضاحت کرے، کیونکہ انہیں کی زبان میں یہ تو ہوگا۔ وہ زبان کوئی سیکرڈ زبان نہیں ہے، وہ اس علاقے کی لینگویج تھی۔ ہر زبان ہر زبان کا سورس اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ کوئی وہ اللہ تعالیٰ نے وہ زبان عربی والی نہیں بنائی صرف، ہر زبان، ہر نالج کا سورس جو ہے وہ پیچھے اللہ تعالیٰ سے، ہر علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسانوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اور بھی زبانیں، بے شمار زبانیں، سنسکرت میں، امہیرک میں، ہیبرو میں، ہو نوز اور کتنی زبانوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میسنجر بھیجے۔ تو ظاہر ہے ایک میسنجر نے وضاحت کرنی ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے، لوگ کوشچن کرتے ہیں، ان کو جواب دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے دوسرے حصے میں فرماتے ہیں کہ پھر اللہ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، وہ قادر مطلق انتہائی دانا ہے۔ تو جب میسنجر وضاحت کر چکا، ان کی زبان میں تبلیغ کر چکا، لوگوں کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں کہ ہمیں جی سمجھ نہیں آیا، ہماری زبان تو یہ نہیں تھی۔ مگر آج کی دنیا میں آپ کو ہر ٹرانسلیشن مل جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انسان نے فیصلہ کرنا ہے۔ پھر اللہ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتے ہیں، قرآن میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو یہ فیصلہ پہلے خود کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرف، گمراہی کی طرف جانے دیتے ہیں۔ پھر ان کے تک کوئی جو ہے نا ان کو ایسا انسان نہیں ملتا جو ان کو واپس لا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اسی طرف موڑ دیا۔ اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ، تو ہدایت کے لیے تو یہی کتابیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب، میسنجر، یہ سارے آتے ہیں۔ اور جو ہدایت چاہتا ہے اسے ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ جو سننا چاہتا ہے، جس کا اوپن مائنڈ ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا یہ تو بہت بڑی سچ لگ رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے ہدایت دیتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں، ان کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ تمام قادر مطلق ہیں اللہ تعالیٰ، ہر چیز پر ان کا کنٹرول ہے۔ اور جتنا نالج اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انسان تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ چلے میں ایک اور آیت پڑھتی ہوں اب انشاءاللہ۔ آگے ہے ورس نمبر 5، موزز۔ Thus we sent Moses with our miracles, saying, lead your people out of darkness into the light, and remind them of the days of God. These are lessons for every steadfast, appreciative person. موسیٰ، پس ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات کے ساتھ بھیجا، یہ کہہ کر اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ یہ سبق ہے ہر ثابت قدم شکر گزار شخص کے لیے۔
اب آگے چونکہ میسنجرز کا ذکر ہو رہا ہے، آم، آم، بار بار جو قرآن کے اندر زیادہ، میں کہوں گی کہ 3 حصہ سے بھی شاید زیادہ ہو، ہسٹری ہے، آ، کہ پچھلے میسنجرز، ان کی قوم میں ان کا میسنجرز کا پیغام، قوموں کے ریاکشنز، ان میں ایمان والے کون تھے اور جو نہ لائے کس قسم کی باتیں کرتے تھے، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کو ہم نے معجزات کے ساتھ بھیجا، اور مینلی یہ کہ یہ اس لیے معجزات تھے کہ جو معجزات موسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دکھائے لوگوں کو اور فرعون کو اور اس قوم کو، وہ اتنے بڑے بڑے معجزے تھے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کیسے کوئی ان کو رد کر سکتا ہے، کیسے کوئی ان کو دیکھ کے نہ سوچے کہ ایک طاقت ہے، ایک اوپر ہے کوئی ایسی ہستی جس کے کنٹرول میں یہ چیزیں ہیں جو انسان تو کر ہی نہیں سکتا۔ معجزہ تو ظاہر ہے وہ چیز ہوتا ہے جو کرنے میں امپاسبل ہو انسان سے یا اس دنیا سے وہ بڑھ کر ہوتی ہے، کوئی چیز اس دنیا کے جو سسٹم ہے اس سے وہ باہر ہوتا ہے۔ یعنی موسیٰ کا ایک معجزہ یہ ہے کہ وہ پہاڑ کھڑا ہو گیا چھتری کی طرح۔ آپ سوچیں کتنا ڈراؤنی بات ہے دیکھنے میں، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور اوپر چلا گیا۔ تو اس طرح بے شمار نبیوں کے بے شمار معجزے تھے، یہ تو موسیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ تو وہ ظاہر ہے وہ قوم اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، ان کو روشنی میں لے جانے کے لیے معجزات بھی دیے تاکہ ان کو پیغمبر کو پہچاننے میں ان کو دیر ہی نہ لگے اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، یعنی اللہ کے دن جو اللہ کے پاس، آم، ایک تو پہلے بھی ہم اللہ کے پاس تھے، جب ہم اپنا اوریجنل سن کرنے سے پہلے، اور واپس بھی ہم نے ادھر ہی جانا ہے۔ تو اللہ کے دنوں کی یاد دلانا، یہ ہے کہ ماضی بھی مستقبل بھی، یعنی ہر میسنجر یہی بتاتا ہے آگے۔ تو آم، یہ سبق ہے ہر ثابت قدم شکر گزار شخص کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں قرآن میں، مسلسل ہسٹری جو ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ یہ نہیں کہ مزے مزے کی کہانیاں ہیں، وہ معجزات ہیں ہم ان پہ ہی فوکس کر لیں، واہ واہ محمد موسیٰ کا معجزہ بڑا تھا یا عیسیٰ کا، یا یہ یہ معنی نہیں رکھتا۔ اس میں جو سبق آتے ہیں نا وہ چیز معنی رکھتی ہے کہ کیا میسج کس طرح آیا، کس طرح لوگوں نے اس کو رسپانس کیا، اور جب ان کو ساری وارننگز بھی دی گئیں، ان کو سب کچھ بتانے کے بعد جب انہوں نے وہ نہ چنا راستہ، تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یہ سبق ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں غور سے پڑھنی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موسٹ ایکوریٹ ہسٹری، تمام نبیوں کی، اس کی قوموں کی موسٹ، اس میں کوئی اس سے بڑھ کر آپ کو ہسٹری کی صداقت اور کہیں نہیں ملے گی۔ آپ بائبل میں بھی دیکھیں گے سٹوریز ہیں، لیکن اگر وہ قرآن سے میچ نہیں کرتی تو آج ہمیں پتہ ہے کہ موسٹ ایکوریٹ ہسٹری صرف قرآن کی ہے، اور وہ میتھمیٹیکل کوڈنگ جو ہے قرآن کی آج اس بات کا پروف ہے کہ قرآن کا ہر لفظ، ہر آیت، ہر اس میں حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ اس میں کچھ ڈال نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کمپلیکیٹڈ سپر ہیومن کوڈنگ کے اندر جو ہے نا قرآن کو وہ پریزرو کر دیا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ ایک کوڈ ہے، اگر کسی بھی چیز کا ایک فارمولا ہوتا ہے، جیسے نا
کیمسٹری کا یا کیا، تو وہ آپ ایک پورشن نکال دیں اس میں تو وہ چیز بن ہی نہیں سکتی. لیکن آپ CO2 جو ہے اگر اس میں سے 2 حصے ایک چیز کے ہیں، ایک حصہ ایک چیز کا ہے، اگر آپ نے اس حصے میں گڑبڑ کی تو وہ پانی نہیں بنے گا. تو اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے میتھمیٹیکلی، کہ اگر آپ اس میں سے کوئی آیت نکال لیں یا کوئی، تو وہ پورا کا پورا اسٹرکچر جو ہے نا کوڈنگ کا، وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو لہٰذا جو ہے ہمیں قرآن کو غور سے پڑھنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو مذہبی انفارمیشن ہمیں کہیں اور سے آ رہی ہے کیا وہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں. اگر نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ انسانوں کی طرف سے ہے. اگر وہ انسانوں کی طرف سے ہے تو پھر وہ اگر ہم اس کو اپنے پہ لاگو کرتے ہیں تو ہم شرک کرتے ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ورشپ کے لیے ہیں، اس میں کسی اور کا نام بھی نہ لو. اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں انسانوں کے نام نظر آتے ہیں وہاں پہ، اور ہماری عبادتوں میں بھی ہم درود بھیج رہے ہیں انسانوں پہ. انسان انہوں نبیوں نے ہمیں نہیں بنایا، وہ اپنے آپ کی تکلیف بھی انہوں نے نہیں کی. ہم اس دنیا میں صرف اور صرف ایک واحد اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں یہ ماننا ہے اور یہ سبمٹ کرنا ہے ہم نے اللہ کی رضا پہ کہ سب تعریف اللہ کے لیے، سب اللہ تعالیٰ کی تمام پاورز ان کے ہاتھ میں ہیں، اور سارے ایٹریبیوٹس جو اللہ تعالیٰ کے، جن کو 99 نام کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں. ہم ان سب کو ہمیں ماننا پڑے گا، مینٹلی، انٹلیکچولی، اور ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. بہت شکریہ. میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں. تو انشاءاللہ اگر ہمارے کسی بہن بھائی نے مزید کچھ کہنا ہے تو پلیز آگے ضرور. دا فلور از اوپن. السلام علیکم. MashaAllah. Thank you, sister. Praise God. Praise God. MashaAllah, MashaAllah. So beautifully you explain everything so comfortably and so with knowledgeable. I really impress and enjoy. Thank you, God. MashaAllah. Praise God. MashaAllah, praise God. یہ میں ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ریفلیکٹ کر تھوڑا سا کرنا اور چاہوں گی. ورس نمبر 1 کے اوپر، سورہ نمبر 14 کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا اردو میں ترجمہ ہے الف لام رے. یہ ایک مقدس کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے کے لیے ان کے رب کی رضا کے مطابق، قادر مطلق کی راہ پر، جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اس ایک آیت میں ماشاءاللہ سسٹر نے بہت پیارا، بہت تفصیل کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا ہے. خاص طور پر اس کی جو الف لام رے ہے، جو اس کا میتھمیٹیکل کوڈ جن میں چھپا ہوا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا، جو وہ ظاہر ہوا اس کے اوپر. ماشاءاللہ بڑی وضاحت سے بات کی ہے. تو میں تھوڑا ورس کے اوپر اور ریفلیکٹ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک مقدس کتاب یعنی کہ قرآن جو ہم نے تم پر نازل کی، کس لیے نازل کی؟ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے کے لیے ان کے رب کی رضا کے مطابق. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رضا ہے کہ انسان جو ہے وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے. اب اندھیرا کیا ہے؟ جس کے پاس
کوئی کسی قسم کا چلنے کے لیے کہ اس نے کہاں جانا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، اس کو راستہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ کون سا راستہ ہے جو ٹھیک ہے جس پر میں چلوں، کیونکہ ہر طرف اندھیرا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب سمجھیں کہ یہ ایک لائٹ ہے، اس میں روشنی سے بھری ہوئی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے اور اس میں اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، پڑھنا بھی آسان ہے۔ اور پھر جب آپ یہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو سمجھیں کہ جیسے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جو کہ بالکل اندھیرا ہے، ہر طرف آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے آگے کیا ہے، آگے کوئی کھڈا ہے جس میں آپ گر جائیں گے، کوئی چیز آگے رکھی ہوئی ہے جس کے ساتھ آپ ٹکرا کے زخمی ہو سکتے ہیں، کیا آپ کو کچھ معلوم نہیں، آپ اسی پر چلے جا رہے ہیں، اور آپ کو اس میں بہت ساری مشکلات بھی آ رہی ہیں، کیونکہ اندھیرے میں آپ کو کیونکہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، سو آپ مختلف جگہوں سے زخمی بھی ہو رہے ہیں، آپ بہت مختلف جگہوں سے آپ ٹکرا بھی رہے ہیں، ٹکرانے کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے بار بار اٹھ رہے ہیں۔ تو ایک دم سے سوچیں کہ ایک دم سے روشنی ہو جاتی ہے اس جگہ پر، اور پھر وہ اندھیرا بالکل غائب ہو جاتا ہے، اور آپ کو ہر طرف ہر چیز واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سڑک ہے، یہ ایک چھوٹی سی گلی ہے جو اس طرف مڑ رہی ہے، یہ ادھر ایک اتنا بڑا کوئی پلر کھڑا ہوا ہے جس سے میں ٹکرا رہا تھا، یہ اس طرف جو ہے یہ کوئی چیز تھی بالکل اس میں گرا تھا کھڈے میں، اور اس نے مجھے زخمی کیا تھا، اور یہ آگے آپ کو دور تک سب چیزیں اس روشنی سے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، وہ ایسی روشنی ہے۔ تو پھر آپ بڑے آرام سے آپ کی زندگی ایک دم بڑے سکون اور بڑے کمفرٹ میں آ جائے گی اس روشنی کے آ جانے کے بعد، آپ کو ملنے کے بعد، کیونکہ آپ کو ہر چیز واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ اس چیز سے مجھے بچنا ہے، اور یہ راستہ ہے جس کے پر اگر میں جاؤں گا تو یہ آرام دہ راستہ ہے، اور اس پر مجھے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی کھڈا، کوئی کھمبا کچھ نہیں ملے گا، کسی چیز سے میں نہیں ٹکراؤں گا، میں سیدھا اس کے اوپر بڑے آرام سے جو ہے وہ اپنی منزل پوری کر سکتا ہوں، اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں اس کے اوپر چل کر۔ کتنا بڑا فرق ہے اس اندھیرے اور اس روشنی میں۔ ایسے ہی ہے جن لوگوں نے اس کتاب کو کھول کر نہیں پڑھا، اور کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں زخمی کر سکتی ہیں، ہماری سول کو، ہماری روح کو، کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں گرا سکتی ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بے حد نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں بالکل سیدھا کا سیدھا لے کے، اس میں روشنی ہے اس کتاب میں، یہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچاتی ہے جو ہمیں پریشان کرتی ہیں، زخمی کرتی ہیں، یا ہمیں مصیبت میں ڈالتی ہیں، یا ہمیں تکلیف میں ڈالتی ہیں، درد میں، پین میں ڈالتی ہیں، ان سب سے ہمیں یہ جو روشنی ہے یہ ہمیں بچا کے سیدھے راستے پر لے جاتی ہے۔ ایسے ہی فرق ہے جن لوگوں نے اس قرآن کو صرف بند کر کے رکھا ہے، اور مجھے یاد ہے یہ جب دور جہالت میں ہم بھی یہی کرتے تھے کہ جیسے سسٹر نے پڑھا ہے کہ کیوں کتاب اللہ سبحانہ آخری ورس تھی جو کہ اس کی رسول کی زبان میں، ہر رسول کی زبان میں اس کی کتاب بھیجی جاتی ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں گے تو ان کو روشنی ملے گی، روشنی نظر آئے گی، ورنہ تو وہ اندھیر تاریکی میں رہیں گے۔ تو یہ روشنی جو ہے یہ جب ہم دور جہالت میں، جب ہم اندھیروں میں تھے، ہمارے گھر میں یہ مقدس کتاب موجود تھی، لیکن ہم اس کو اور زبان
ہونے کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں تھی، اور ہم اس کتاب کو استعمال کرتے تھے ایک قسم کے سمجھے جادوگری کے لیے، کہ اچھا اس کا یہ ایک کتاب ہے، چلو آج اس کے اوپر نا بسم اللہ کا ختم کرتے ہیں، سورہ پہلی سے لے کے بسم اللہ ہر لائن کے اوپر انگلی سے ہاتھ پھیر پھیر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی بھی لوگ پاکستان میں بے حد کرتے ہیں، قرآن کو اس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں، اور پھر جب پورا کر لیتے ہیں میں نے بسم اللہ کا پورا ختم کر لیا ہے، اب میرا یہ کام جو ہے نا، یا میں نے اس کام کے لیے کیا تھا، میرا یہ کام پورا ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی، یا بیچ میں وہ 7 دفعہ عربی زبان میں سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ رحمان پڑھ لو، تمہارا یہ کام پورا ہو جائے گا، تمہارا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ یہ تو روشنی ہے، آپ تو اندھیرے میں ہو، اس روشنی سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو اپنی زبان میں پڑھو، تاکہ آپ کو پتہ چلے تاریکی اور روشنی کے فرق، پتہ چلے راستے کا، کہ کون سا تاریک راستہ ہے، کون سا روشن راستہ ہے۔ میں یہ جب سسٹر پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک دم سے یہ خیال آیا کہ کتنی واضح یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، کہ یہ ایک مقدس کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے کے لیے، ان کے رب کی رضا کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس تاریکی سے نکال کے روشنی اپنی کی طرف لے آئیں، تاکہ وہ اس سیدھے راستے پر چلتے ہوئے خالص اپنے مالک کے پاس ہم پہنچیں، اور جس تاریکی میں ہم رہ رہے ہیں اس سے ہم نکل آئیں۔ تو آگے انسان کا اپنا مقدر ہے کہ جو بھی راستہ چوز کرنا چاہے۔ میں بس یہ ریفلیکٹ کرنا چاہتی تھی، میں نے تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیا ہے۔ تھینک یو فار دا لسننگ۔ جی ماشاء اللہ، بالکل۔ یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ علم کی۔ وہ علم جو اس کتاب سے ہمیں ملے گا وہ ہمارے دماغوں کو روشن کرتا ہے، اور ہمیں رائٹ اور رانگ کو چوز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں راستے دکھائے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو کہ ہمیں روشنی دیتا ہے، جیسا کہ کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس ہو، فزکس ہو، اس کی لائٹ میں ہی اس سے فیض یاب ہو کے اس علم سے جو پھر لوگ جو اس کے ایجادات کرتے ہیں، یا سائنسدان بنتے ہیں، یا جو بھی ہے، اور یہ وہ نور ہے۔ سسٹر نے بتایا کہ یہ روشنی ہے، بالکل ماشاء اللہ۔ روشنی ہے اس علم کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اور وہی وہ علم ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے، یہ روشنی سمبولیکلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ واقعی اس کے بغیر تو اندھیرا ہے، کیونکہ کوئی راستہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس وہ لائٹ ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جس روشنی کی بات کر رہے ہیں، وہ تو صرف اور صرف ان کی طرف سے آ سکتی ہے۔ وہی علم ہوگا تو وہ چیزیں اسی طرح برائٹ اور کلیئر ہو جائیں گی۔ پریز بی ٹو گاڈ، ماشاء اللہ۔ تھینک یو سسٹر۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، میں بھی تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان 3 پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا ورس اگر ملا کے ان کو ایگزامن کریں تو بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرائیورٹی کو لے کے ان کی کس چیز پہ ترجیح دیتے ہیں، کہ ان کی دنیا میں ایک خاص چیز کیا ہے، اور یہاں پہ ایک بڑے خوبصورت طریقے سے ڈفرینٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ اب آیت نمبر پہلی کو دیکھ لیں کہ اتنا امپورٹنٹ میریکل جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے اس کتاب کی، جو کتاب اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس میں اگر بندہ غور نہیں کرے، اس کتاب کو توجہ نہ دے، تو ہم کتنے ہی آیات میں سے گزرے ہیں جو کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے
اتنا سمپل آیت لکھی ہوگی اور اس کے اپوزٹ میں ہمارے پاس کوئی حدیث ہوگی یا کچھ اور ہوگا، ہم کلیئرلی اسٹریٹ فارورڈ آیت کو چھوڑ کے ہم کہیں گے پر پرافٹ نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے، حدیث میں تو یہ ایسے لکھا ہوا ہے، ہم اس کو ایسے کریں گے۔ اس سے واضح تو مجھے ثبوت نہیں ملتے کہ جیسے کہ ہم جو سمپل اگزامپل ہے وضو کے 4 سٹیپ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھے ہیں اور یہ بھی قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ انسان کی پرائیورٹی کس چیز کو ترجیح دے رہا ہے؟ کیا وہ قرآن کو ترجیح دے رہا ہے یا وہ کسی اور سورس کو ترجیح دے رہا ہے جس کے بارے میں اس کو کوئی سالڈ پروف نہیں ہے؟ ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک عظیم الشان میریکل سے ایک کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں، اور تصدیق کہہ رہی ہے وضو کے 4 سٹیپ ہیں۔ آپ نے اس کو رد کر کے ایسی کتابیں اٹھائی ہیں جن کے اندر کانٹراڈکشنز اپون کانٹراڈکشنز ہیں، کہ ایک بولتی ہے 14 سٹیپ، ایک بولتی ہے 20 سٹیپ، ایک بولتی ہے 16 سٹیپ۔ سٹیپس ہی سٹیپس ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 سٹیپس ہمیں دیے ہیں۔ تو یہاں پہ انسان کی پرائیورٹی نظر آتی ہے کہ وہ پرائیورٹی کس چیز کو دے رہا ہے۔ اور نوٹ کریں کہ پہلی آیت نمبر پہلی میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی اور کتاب قرآن کے ساتھ نازل ہونی ہوتی، اور ہم نے یہ بات کئی جگہ مینشن کی ہے کہ وہاں پہ کسی اور سورس کا ذکر ہوتا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے کہ یہ کتاب اور جو حدیث کی کتابیں ہوں گی ان کو فالو کرے گا، کہیں بھی نہیں لکھا، اسٹریٹ فارورڈ۔ ذرا بندہ اپنے آپ سے سوچے کہ میرے اندر اس چیز کے اس کے لیے اس کتاب کے لیے میں کس کو پرائیورٹی دے رہا ہوں؟ کیا میں کہ کہ میں کیئر کرتا ہوں کہ نہیں اس چیز کے؟ میری توجہ کس چیز پر ہے؟ یہ بندہ غور کرے۔ کیا مجھے یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے؟ کیا مجھے یقین ہے کہ قیامت آئے گی؟ کیا مجھے یقین ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ تو میرے پاس ایک واضح کتاب ہے جو اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ تو سیڈ ٹو سے، ویری سیڈ ٹو سے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانے والی سورس ہے، تو اگر ہم نے اس کو توجہ نہیں دی، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، اگر ہم نے اس کو اس سے علم حاصل نہیں کیا تو اس کا کمپلیٹ اپوزٹ ہو جائے گا۔ اگر ہم تھوڑی بہت کسی روشنی میں ہوں گے بھی تو ہمیں دوسری سورس ہمیں اندھیرے میں لے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور سورس کا یہاں ذکر نہیں کیا، سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ۔ اور پھر جو آیت 2 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رستہ، اور جو انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر آیت نمبر 3 میں ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پرائیورٹی کو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ ایکسپلین کیا، یہاں پہ پرائیورٹی کو ڈفرینٹ ایسنس سے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ہے ان لوگوں کی پرائیورٹی، کہ قرآن کو چھوڑ کے اگر انسان دوسری چیزوں میں پڑھے گا، دنیاوی چیزوں میں پڑھے گا اور آخرت کو بھول جائے گا، تو اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور ہم اپنی لائف کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہماری پرائیورٹی اللہ کی طرف ہوگی تو آنیسٹلی ہم اللہ کے بارے میں دن میں کئی دفعہ سوچیں گے، ہمارے دل میں وہ خوف پیدا ہونا شروع ہوگا کہ اگر کہیں خدا نخواستہ ہم دوزخ میں چلے گئے، کیا ہمیں وہ خوف آتا ہے؟ کیا کبھی رات کو سوتے وقت وہ خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں فیل ہی ہو جاؤں؟ یہ فیل ہونے کا اندیشہ دل میں رکھنا، وہ عاجزی پھر پیدا کرنا نماز کے اندر، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے دل سے التجا کرتے ہوئے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ایسے لوگوں میں نہ شمار ہو جاؤں کہ جو ظالم اور ڈس بلیور تھے، جو آخری ورس ہے سورہ کی کا آیت سورہ فاتحہ کا۔ تو جب تک وہ ہمارے اندر وہ پرائیورٹی ہماری اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوگی تو ہمارے اندر وہ ہماری آنکھوں سے وہ آنسو نہیں جھلکیں گے، وہ سیڈنس پیدا نہیں ہوگی، وہ ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوگا۔ ہم اتنے اکڑ کے، اتنے غرور کے ساتھ دنیا میں چلتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو سائڈوں میں پھینکتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ ڈو یو تھنک دیٹ از اے پرائیورٹی؟ سوچے ذرا۔ ہم تو فوراً سے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، یا اللہ میرے کو یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، فلانا دے دے، مجھے جنت الفردوس دے دے۔ ہمیں تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ بیسکس کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ پہلے تو اپنے اندر وہ خوف پیدا کرنا، وہ عاجزی پیدا کرنا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوزخ کے مناظر ہمیں دیے ہیں، کبھی ہم سوچ کے ان کو دل میں لرزہ طاری ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ ایکچوئل دیکھیں، ایک چیز میں غور کر رہا تھا، ایک تو کسی چیز کا علم ہونا، لیکن جب وہ چیز بندہ ایکسپیرینس کرتا ہے تب اس کی فیلنگ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اس چیز کو لے کے۔ آپ کو کوئی جیسے کچھ لوگوں کو خوف ہوتا ہے اونچائی سے،
اوپر سے نیچے دیکھنا بلڈنگ سے تو ان کو ڈر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن کبھی اوپر گئے ہی نہ ہو کسی بلڈنگ میں تو ان کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ کسی اونچی چٹان پہ یا کہیں چڑھ کے ایک دفعہ اس چیز کو ایکسپیرینس کر کے نیچے دیکھیں گے تو ان کے اندر جو لرزہ طاری ہوگا وہ ایکسپیرینس کرنا، اور وہ ایکسپیرینس جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں دوزخ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ جب ہی ہم اس کو ایکسپیرینس کر پائیں گے اس کتاب کے ذریعے، جب ہم اس کو پرائیورٹی دیں گے، وہ ہماری بیسک مین اس پہ ہم توجہ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم توجہ دیں گے اس دل سے، اور پھر وہ جب ہم ایکسپیرینس کریں گے، کیونکہ ان ورسز کو جب ہم ایکچولی میڈیٹیٹ کر کے دیکھیں رات کو، ان کے اوپر غور کر کے دیکھیں، ان جو میڈیٹیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے ہم ذکر کرتے ہیں جی، غور و فکر کرنا، بہت سارے لیولز ہیں میڈیٹیٹ کے، آپ اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے مناظر دیے ہیں ان کے اوپر تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں ڈال کے پریکٹس کر کے دیکھیں، اور پھر اس چیز کو فیل کر کے دیکھیں کہ وہ ہے کیا، اور جیسے جیسے دا مور پریکٹس ہم کریں گے دا مور ہمارا وہ جیسے ایکسپیرینس ہے وہ ہمارا بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ اس ایکسپیرینس سے گزر کے اس کو مطلب کسی سچویشن سے گزر کے اس کو آپ ایکسپیرینس کریں، ہم دماغ میں اس کو کر کے پھر جو انسان کی پرائیورٹیز انسان کی چینج ہوں گی، پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے انسان کی توجہ جو ہے وہ دنیاوی چیزوں سے ہٹ کے پھر ہر لمحے اس کو یہی خوف ستائے گا، اس کو یہ خوف ستائے گا کہ کہیں میرا ٹھکانہ دوزخ نہ بن جائے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ، پریز گاڈ۔ ماشاء اللہ۔ یہ چھوٹی سی بات کروں گا، کل ہی میں عشاء پڑھ رہا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسے ہی احساس ہوا، جیسے نا نماز کے اندر ہوتا ہے کہ ذرا غور تو کرو تم کس سے بات کر رہے ہو، اس دنیا جہان کے مالک، تمہیں تھوڑا اندازہ بھی ہے وہ کون ہے کون، کچھ لرزہ طاری ہو رہا ہے دل پہ کہ نہیں، وہ کون سی ہستی ہے جس سے تم بات کر رہے ہو اس وقت، تمہیں کوئی ہمیں کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی بندہ سی ای او دفتر میں بلا لیتے ہم کتنے ادب سے ہوتے ہیں، کسی کو کسی گورنمنٹ آفیشل سے ملنے کی ٹائم ملے تو وہ کتنا ویلی دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایسا لرزہ سے طاری انسان پہ ہو جاتا ہے کہ نا انسان سوچتا ہے کہ میں اس کائنات کے مالک سے بات کر رہا ہوں، تو میرے اندر وہ ریورنس آنی چاہیے، کیوں نہیں آ رہی میرے اندر وہ ریفرنس؟ مجھے تو اندر سے انتہا عاجزی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مانگ رہا ہوں تو دل سے مانگو، ماشاء اللہ۔